अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे ट्रांसमिशंस को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ तो जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और बहावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी चैनल के तवस्सुत से आप हमारे नशरियात को मुलाहिज़ा फ़रमा सकते हैं। और वो हज़रात जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमें फ़ॉलो करना चाहते हैं तो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी आप हमारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। और ये तमाम के तमाम एड्रेस दिए गए स्क्रीन पर मौजूद है। और इसके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन भी है कि जिसको आप अपने मोबाइल एप्पल या एंड्रॉयड में अपलोड करके भी आप दुनिया के किसी भी जगह पे हो इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी गुफ्तगू अहले सुन्नत की किताबों में से होगी, यानी अहले सुन्नत, अहले तसन्नुन के उलमा का इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में क्या नज़रियात है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पर आज गुफ्तगू करेंगे। चूँकि ज़ाहिर है कि असर हाज़िर में भी कुछ ऐसे अफराद हैं कि जो वजूद हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं। चूँकि ये मसला जो है वो तरफ़ैन की किताबों से साबित है। अलबत्ता जो नज़रियात अहले तशय्यो के नज़रियात है या इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में, और जो नज़रियात अहले तसन्नुन के नज़रियात है, यकीनन ये दोनों नज़रियात मुख्तलिफ है किसी तरीके से। कुछ मुश्तरकात भी है अपनी जगह पे, लेकिन इख्तिलाफ़ात भी बहुत सारे इसमें पाए जाते हैं। लेकिन ख़ुद वजूद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मुनकिर, ये थोड़ी सी बात मुश्किल हो जाएगी। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ। कंट्रोल रूम से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करते हैं उनके साथ जल्द अज जल्द राब्ता कायम किया जा सके और इस मुहिम मौजू पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू को कर सकें कि क्या हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वजूद तरफ़ैन की किताबों से साबित है या साबित नहीं है, और जो अफराद इनकार करते हैं, जो अफराद मुनकिर हो जाते हैं, तो उसकी क्या वजूहात हो सकते हैं और वो किस उन्वान से कर रहे हैं। क्या ये वाक़यन इल्मी तरीके से वो मुनकिर हो रहे हैं, यानी एक तरफ से इल्मी गुफ्तगू है, इल्मी तरीके से वो मुनकिर हो रहे हैं, या ये हसद की बुनियाद पे हैं और हसद की बुनियाद पर यकीनन उसकी कोई भी दलील नहीं होती। क्योंकि ज़ाहिर है हसद पे अगर एक शख्स जो है वो किसी चीज़ का मुनकिर हो जाए तो ये बात जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे कि तवारीख़ में मिलता है कि बादस शहादत हज़रत रिसालत मआब बहुत सारे लोग जो है वो हसद की बुनियाद पर मुनहरिफ हो चुके थे। और आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत अयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नकवी साहब नजफ़ अशरफ से हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और क़िबला के इल्मी इस्तेदाद से इस्तिफ़ादा करते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यदना अल करीम सलामत रहें। क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप सुनाएं। सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं क़िबला आपकी, दुआएं हैं आपकी क़िबला। और सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप नहायत ही मसरूफ़ियात के बावजूद आपने वक्त निकाला और हमें ये खिदमत का मौका फ़राहम फरमाया। जी, मौला इमाम ज़माना के परवरदिगार के शुक्रगुज़ार हैं कि हम सबको उनकी खिदमत का मौका मिला।
अल्हम्दुलिल्लाह। क़िबला, मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर आपकी खिदमत में सवालात का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। और क़िबला, मेरा पहला सवाल ये है कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वजूद के मुतालिक, जो कि तरफ़ैन की किताबों में ज़ाहिर है इसका तज़किरा मिलता है, और इसमें से अलबत्ता कुछ उलमा और कुछ स्कॉलर ऐसे हैं जो कि ख़ुद शख्स से यानी वजूद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुनकर हो जाते हैं। और आजकल के दौर में एक स्कॉलर है गामदी साहब, वो भी ज़ाहिरन इस चीज़ को नहीं मानते, और उसकी दलील भी यही है कि वो कहते हैं कि सहीहैन में जो है वो इसका तज़किरा नहीं है, और दूसरे भी वो बहरहाल दलाइल पेश करते हैं। तो क़िबला, इसके बारे में आपकी क्या नज़रियात है, इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतु दाइमा अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौम। अम्मा बअदु, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इस आयत के हवाले से अगर हम देखें कि अल्लाह के यानी इस ज़मीन के रब के नूर से ये ज़मीन जगमगा उठाई, तो उलमा ने किस्म की इस आयत के ज़िमन में बयान दिए हैं। एक तफसीर ये है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पे कायम हो जाएगी, खुदा का निज़ाम दीन, निज़ाम अदल कायम हो जाएगा, तो उसके बाद गोया ये ज़मीन खुदा के दीन के नूर में जगमगा उठेगी। बेशक। और इस आयत के ज़िमन में ये भी मिलता है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इस आयत को तिलावत किया। मुख्तलिफ रवायात हैं। वजूद के हवाले से मैं इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि अहले सुन्नत उलमा ने भी बहुत सारे उलमा ने मुख्तलिफ तवारीख़ में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वजूद के बारे में बात की है कि वो दुनिया में आ चुके हैं जी। और चूँकि ये ने की असल में सही है में तो बहुत सारी ऐसी अहादीस जिक्र नहीं हुई कि जिन अहादीस का ताल्लुक फज़ाइल अहले बैत से था या दीन के और अहकाम से था। खुद बाद अहले सुन्नत और उलमा ने किया है कि जो अहले बैत के दुश्मन हैं उनसे तो बुखारी ने हदीसें ले ली जी, लेकिन खुद जो बाब मदीनतुल इल्म अली इब्न अबी तालिब हैं, बाकी अइम्मा अलैहिमुस्सलाम हैं, जो फिरकों के अइम्मा के ने भी इस बात लिहाजा ये चूँकि तारीखी वाक़या है और इमाम अलैहिस्सलाम के मिलाद के हवाले से, तो इसको तारीख की मोतबर कुतब ने जिक्र किया है और ये बात अहले सुन्नत उलमा में से बहुत सारे उलमा ने इस बात को तस्लीम किया। लेकिन गामदी की बात जो है जी जी, वो चूँकि एक तो उसका मैं समझता हूँ कि किल्लत मुतालिया भी हो सकता है और दूसरी रीज़न उसमें ये हो सकती है कि एक हकीकत का इनकार यानी इंतशार फैलाने के लिए भी किया या करवाया जा सकता है। और तीसरी बात ये है कि बुग़्ज़ व हसद की बुनियाद अहले बैत, मैं समझता हूँ गामदी ने एक ऐसी हकीकत का इनकार किया है कि उसको बिल्कुल ना कि फ़कत वजूद का इनकार बल्कि आइंदा उनके ज़हूर का भी इनकार उसने कर दिया। यानी ज़हूर वो अम्र है जो शिया और सुन्नी का मुत्तफ़क़ अम्र है कि दुनिया में एक वक्त आएगा कि रसूल खुदा की वो अहदीस जो अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखी कि एक वक्त में पूरी दुनिया पे जैसे वो जुल्म जोर से पुर होगी, यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदलन, अदल इंसाफ से ज़मीन को पुर कर देंगे। तो ये तो सुन्नी शिया उलमा का ऐसी अहदीस पे इत्तफाक है और इमाम की हुकूमत के कायम होने के बारे में इत्तफाक है, लेकिन गामदी इसका भी इनकार कर रहा है कि ये भी एक ख्याली नुक्ता है कि कोई आइंदा हुकूमत कायम होने वाली नहीं, कोई इमाम महदी आने वाले नहीं। तो मैं समझता हूँ ये तमाम उम्मत मुसलमान के खिलाफ उसने बात की और उनके इजमा के खिलाफ बात की और उसने इंतशार फैलाने की बात की है।
बेशक जी बेशक। क़िबला बहुत खूबसूरती से आपने वजाहत फरमाई, यकीनन ये हसद की बुनियाद पर ही है। अगला सवाल, मैं जहाँ तक अहले तसन्नुन की किताबें हैं तो बहुत सारे हमारे नाज़रीन के जहन में भी शायद हो और मेरे जहन में भी है कि सबसे पहले किस किताब में, किस अहले तसन्नुन की किस किताब में हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तस्करा आया, इस पर भी अगर एक गुफ्तगू हो जाए। जी, ये अगर चूंकि वक्त कम है, मैं तेजी से आपके लास्ट क्वेश्चन के आंसर में चंद उलमा अहले सुन्नत का तज़किरा करता हूँ जिन्होंने बिस्मिल्लाह। इमाम ज़माना का दुनिया में उनका वजूद और उनकी आमद की बात की है अपनी कुतब में। जी मोहम्मद बिन तला शाफी किताब मतालिब अस्सुअल में उसने सही। लिखा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सामरा में पैदा हुए जो बगदाद से 20 फरसख के फासले पे है। अल्लामा अली बिन मोहम्मद बिन सब्बाग मालकी की किताब फुसूलुल मुहिम्मा में जी इमाम हसन अस्करी की 11वें इमाम ने अपने बेटे इमाम मेहदी की विलादत बादशाह वाक़ खौफ से पोशीदा रखी। जी शेख अब्दुल्ला बिन अहमद खशाब की किताब तारीख मवालिद में भी इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद और कुनियत अबुल कासिम है। आप सुभान आखिरी अल्लाह। ज़माने में ज़ोर खरूज अहले सुन्नत उलमा बता रहे हैं कि इमाम ज़माना दुनिया में आ चुके हैं। अल्लामा जी मोहिउद्दीन इब्न अरबी हमली की फतूहात में भी ये बात सुभान मौजूद है। अल्लाह। शेख शरानी किताब अल यवाक़ीत वल जवाहिर में जी इमाम मेहदी 15 शबान 255 हिजरी में पैदा हुए हैं। बेशक। और ये सारे उलमा ने इमाम ज़माना के हवाले से अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी किताब मनाक़िबुल आइम्मा में जी उन्होंने कहा 15 शबान 255 हिजरी में इमाम दुनिया में आ चुके हैं। अल्लामा सुभान अल्लाह। जमालुद्दीन मुहद्दिस की किताब रौज़तुल अहबाब में भी उन्होंने इमाम का जो है ना विलादत की तारीख और सन भी लिखा है। अल्लामा अब्दुर रहमान सूफी किताब मिराअतुल असरार में, इसी जी तरह शहाबुद्दीन दौलत आबादी साहब तफसीर बहर मुआज की किताब हिदायत सुअदा में है। जी और अल्लामा नस्र बिन अली जहमनी की किताब मवालिद आइम्मा में भी इस बात का तज़किरा है। अल्लामा मुल्ला अली कारी की किताब मिरकात शरह मिशकात में भी ये बात है। अल्लामा जवाद साबाती और बहुत सारे उलमा सुभान जो अल्लाह। है सुन्नत के करीबन इस वक्त में हमने जो है वो कोई 33 के करीब उलमा जो है जी 34 उलमा ने जिक्र किया है कि इमाम ज़माना दुनिया में आ चुके हैं, उनकी आमद हो अल्लाह चुकी है। अकबर। अल्लाह जलालुद्दीन अकबर। स्यूती किताब दुर मंसूर जिल्द नंबर 3 सफ़ा 23 में भी है कि जी इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद ईसा नाजिल होंगे वगैरह वगैरह। तो मुख्तलिफ रिवायात इन उलमा ने जिक्र की। आपने जी दूसरा सवाल किया कि जी पुरानी किताबों जी में हुआ अब्दुल रज़ाक बिन हम्माम बिन नाफिल हिमरी अस्सनानी अल यमनी 126 हिजरी में जी ये पैदा हुए। 211 में दुनिया से गए और में से शुमार होते हैं। इन्होंने तफसीर कुरान भी लिखी। जी इन्होंने सबसे पहले जो है मुसन्नफ इनकी किताब का नाम है जो सबसे सही। पुराने उलमा हैं अहले सुन्नत के। इन्होंने अपनी किताब में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है और एक रिवायत है जिसमें ये जुमले मौजूद हैं। जी रसूल खुदा से ये रवायत नकल हुई सुलतुमला अन्नल अर्ज़ा ज़ुल्मन व जौरा, ये ज़मीन जुल्म व सितम से पुर हो जाएगी। सही। हत्ता ला यक़ूल अहद अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का नाम भी मिट जाएगा। और सुम्मा लतुमला अन्ना बाद ज़ालिक किस्तन वादन कमा मोले ज़ुल्मन व जौरा, इसके बाद ये जुल्म जौर के बाद अदल इंसाफ से ये ज़मीन पुर हो जाएगी। तो इस तरह की सही। रवायात जो हैं जो जिक्र की है इस आलिम दीन ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से। और भी रिवायात में जैसे यकून वलन्ना से इमाम ला यउद्दु लहुम दिरहम वला वलाकिन यहशु, के लोगों के ऊपर एक इमाम आएगा इस जी वक्त जो है उस इमाम के लिए जो है वो कोई दिरहम वगैरह की कोई तैयारी नहीं की, यानी दिरहम नहीं उसे दिए जाएंगे। जी तो इस आलिम दीन ने सबसे पहले जो सबसे पुरानी किताब है अहले सुन्नत उलमा में से, सही। वो मुख्तलिफ अपनी रिवायात में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ अंदाज से जिक्र फरमा रहे हैं। जी
جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دوں کہ ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ جو ہے جو مخالفین ہے، جنہوں نے جب مذہب شیعہ کے کسی یعنی عقیدے پر اٹیک کرنا ہوتا ہے اور ان کے مقدسات کا تمسخر کرنا ہوتا ہے، تو یہ امام زمانہ علیہ السلام پر یقیناً انگلی اٹھاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، صراحتاً انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے کچھ خود بھی علماء ہے کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور کر چکے ہیں، تو یہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان کے ہاں بھی یہ مسئلہ جو ہے 100% کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کچھ علماء جو ہے وہ خود بھی قائل ہیں اس چیز کے۔ اس کے بارے میں بھی اگر مختصراً آپ اپنا نظریہ پیش کریں۔ جی، ظہور کے حوالے سے تو میرے خیال میں سوائے بعض ایسے لوگ جو ذمہ دار نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ظہور کر چکے ہیں، ورنہ جی کوئی بھی اہل سنت جو معتبر علماء ہیں یا تشیع کے علماء، کسی نے بھی ایسی بات نہیں کی جی کہ وہ کہیں کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے، کیونکہ امام کے ظہور کے حوالے سے کچھ حتمی روایات ہیں، کچھ غیر حتمی روایات ہیں۔ صحیح۔ جو غیر حتمی علامات ہیں ان کا تو بہت ساروں کا اطلاق خارج میں ظہور پذیر ہو چکی ہیں وہ علامات، لیکن جو حتمی علامات ہیں، آسمان سے ایک آواز کا آنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، بہت ساری ایسی علامات جو جن کو حتمی کہا گیا ہے، وہ ان میں سے ابھی ایک بھی ظاہر نہیں ہو۔ جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگی اور آسمان سے جو جبریل کی آواز آئے گی، ھذا مہدی فاتبعوہ، وہ سب لوگ سنیں گے اور اپنی اپنی زبان میں سمجھیں گے کہ یہ مہدی ہیں، ان کی اطاعت کرو اور ان کی اتباع کرو۔ تو یہ ساری علامات جب تک ظاہر نہیں ہوتی، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں اگر کوئی بات کر جی تو وہ اس کی بات صحیح نہیں مانی جائے۔ جی قبلہ، بہت سارے ایک علماء کی لسٹ ہے، اور اس میں سے ایک مشہور عالم، اہل تسنن کے مشہور عالم ابن ابی شیبہ، اس کے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اس پر بھی اگر ایک روشنی ہو جائے۔ جی، ابن ابی شیبہ جو ہیں یہ بھی دوسری صدی کے عالم دین ہیں۔ ان کی کتاب کا نام بھی المصنف فی الاحادیث والآثار۔ انہوں نے امام زمانہ کے حوالے سے باقاعدہ 15ویں جز میں، اپنی کتاب کے 15ویں جز میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام زمانہ کے حوالے سے مختلف روایات کو جمع کیا۔ ایک حدیث ابی سعید خدری سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون فی امتی المہدی ان طال عمرہ او قصر عمرہ بلے فیملأ قسطن یملأ قسطن وعدلا کما مولع ظلما و جورا، کہ میری امت میں ایک مہدی کی عمر کی انصاف سے ایسے پر کر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم سے پر ہوگی۔ وَتَمْطُرُ السَّمَاءَ مَطَرَهَا، اسی طرح آسمان جو ہے وہ بارش برسائے گا۔ وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرْكَتَهَا، زمین اپنے برکتیں نکال دے گی، باہر کرے گی۔ وَتَعِيشُ أُمَّتِي فِي زَمَانِهِ عَيْشًا لَمْ تَعِشُوا قَبْلَ ذَلِكَ، اور مہدی علیہ السلام کے زمانے میں میری امت کی زندگی ایسی پرسکون ہوگی، اس سے پہلے کبھی ایسی زندگی جو ہے پر عیش زندگی گزاری نہیں ہوگی۔ تو یہ جو عالم دین ابن ابی شیبہ ہیں، انہوں نے بھی مختلف روایات کو امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ، اگلا سوال جو ہے وہ کتاب جو کہ صحاح ستہ میں سے ہیں، سنن ابن ماجہ، کیا سنن ابن ماجہ میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوا ہے؟ اس پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے۔ یہ تیسری صدی کے عالم دین ہیں، مشہور اور معتبر عالم دین ہیں، ائمہ حدیث میں سے ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، تفسیر، تاریخ، حدیث میں، اور صوف ہے۔ انہوں نے بھی امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری روایات کو جمع کیا، اور انہی روایات میں ایک روایت جو ہے جناب ام سلمہ سے ایک راوی نقل کر رہے، ہم جب بیٹھے فتذاکرنا المہدی، مہدی علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا، فقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کہ رسول خدا سے میں نے سنا، جناب ام سلمہ ام المومنین نقل کر رہی جی، اور نقل کیا حدیث کو، المہدی من ولد فاطمہ سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں نقل کیا، اور اس سبحان حدیث اللہ، میں بھی عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا، یخرج ناس من المشرق فیوتعون للمہدی یعنی سلطانہ، کہ مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جی، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے۔ یہ صحیح، روایت بھی انہوں نے جو ہے اپنی اس کتاب میں نقل کی ہے، ابن ماجہ میں، جی۔ اور بہت ساری روایات جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے نقل ہوئی۔ جی قبلہ، تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی جو اگلی کتاب ہے صحاح ستہ میں سے سنن ابن داؤد، سنن ابن داؤد جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اس پر بھی اگر ایک روشنی ہو جائے۔ جی، جیسے کہ ہم نے فرمایا کہ تسلسل سے یعنی ہجری سن کے اعتبار سے تسلسل سے جس زمانے کے عالم نے وہ کتاب اور روایات کو جمع کے امام زمانہ کے حوالے سے، اسی تسلسل میں تیسری صدی ہجری کے عالم دین جو ہیں حافظ مصنف المتقن ابی داؤد سلیمان ابن سجستانی ازدی، جی، تو انہوں نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں بہت سارے روایات امام زمانہ کے حوالے سے جمع کی، اور روایات کا اگر ہم فقط امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں تو ایک روایت اس میں یہ بھی ملتی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں لا یزال ھذا الدین عزیزا الی 12 خلیفہ، کہ یہ اللہ، دین اس وقت تک عزت میں رہے گا اللہ جب تک اکبر، 12 خلیفے رہیں گے۔ یعنی رسول خدا نے فرمایا جب تک 12 خلیفے ہیں دین کو صحیح، عزت رہے گی، دین عزیز رہے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 12ویں خلیفے کی بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بے اس شک، روایت میں باقاعدہ ذکر ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ، کہ اگر اس دنیا میں ایک دن بھی باقی رہ جائے صحیح، لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، اللہ اللہ سبحانہ اکبر، وتعالیٰ اس آخری دن کو لمبا کر دے گا، صحیح، حتیٰ يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي او من اہل بیتی، اللہ، کہ یہاں تک اس آخری دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری اہل بیت سے ایک بندے کو جو ہے وہ مبعوث کرے گا، سبحان یعنی اللہ، اس کو باقاعدہ خلیفہ بنا کے امامت تو شروع سے بچپن سے امام کے پاس ہے، یعنی اس کی حکومت کے لیے جو ہے خدا زمین ہموار کرے گا، بے شک، یواتی اسمہ اسمی، اور اس سبحان کا اللہ، نام جو ہے میرے نام پہ ہوگا، جیسے امام زمانہ کا نام بھی وہی ہے جو جی، رسول خدا کا نام ہے۔ بے شک، اور اس حدیث میں مزید یہ جملے بھی ملتے ہیں یملا الارض قسطا وعدلا کما مولت ظلما وجورا، اور جی، وہ مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ زمین کو اس طرح عدل انصاف سے پر کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ تو جی، لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی رسول خدا نے باقاعدہ اپنی اولاد میں سے، اپنی اہل بیت میں سے، اور ان کا نام بھی لے کے بتا دیا، اور اس دن کے بارے میں کہ یہ اتنی حتمی چیز ہے جی، کہ جس کو بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کہ سبحان قیامت سے اللہ، ایک دن بھی رہ جائے پہلے اس کو بھی خدا لمبا کرے گا، اور ضرور وہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ یہ حدیث جو ہے اس عالم دین نے نقل کیا سنن ابی داؤد والے نے۔ صحیح۔ اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں کہ صاحب سنن ترمذی اس کا کیا نظریہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں؟ جی، ترمذی یہ بھی بڑی معروف، سنن ترمذی بڑی معروف کتاب ہے، جی، تیسری صدی ہجری کے عالم دین ہے، اور ان کی اس اہل سنت کے ہاں بہت زیادہ مقام جی بالکل، یعنی دیکھیں غامدی نے فقط صحیحین پہ اکتفا جی کیا، حالانکہ بالکل، جتنی ان کی سیاستہ کی کتابوں میں امام مہدی کا تذکرہ ہے وہ اسے صحیح نظر نہیں آتی، تو جی یہ وہی بالکل، جو شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جی وہ اس کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ یقیناً، تو اب یہاں پہ
عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، بلے قال بلا رجل بلے یلی رجل اسمہ اسمی، جی کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخصیت جو ہے وہ یقیناً ان کو ولایت ملے گی، یعنی ان کی حکومت ہوگی، صحیح، اور ان کا نام میرے نام کے اوپر ہے۔ رسول خدا سبحان اس اللہ، بات کو جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں، اور آگے ابو ہریرہ سے اسی بات کی تکمیل ہے، جی لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم حتی یلیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں اگر اس دنیا میں فقط ایک دن رہ جائے اللہ، قیامت سے پہلے، تو خود اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا یہاں تک کہ میری اولاد میں سے، میری اہل بیت میں سے خدا مہدی علیہ السلام کو وہ حکومت عطا کرے گا جس سے وہ عدل و انصاف اس دنیا پہ قائم کر دیں گے۔ تو یہ بے بات شک، جو ہے کتاب سنن ترمذی میں امام زمانہ کے حوالے سے باقاعدہ ایک چیپٹر سب علماء نے جو جن کا اللہ، تذکرہ ہو رہا ہے، بے شک، انہوں نے اپنی مشت میں پورے ایک ایک باب، پوری ایک ایک کتاب امام مہدی کے حوالے سے احادیث کو جمع کیا، جس میں سے ایک حدیث دامن واقع قلت کی وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ جی جی قبلہ یہاں پہ ایک سوال ویسے میرے ذہن میں ہے اور میں اس میں آپ کا نظریہ جاننا چاہوں گا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اسمہ اسمی، اس کا نام جو ہے وہ میرے نام پہ ہوگا، تو بہت سارے علماء قائل ہیں کہ اس دور میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ نہ لیا جائے۔ اس کے بارے میں اس کی کیا وجہ ہے، یہ بھی اگر مختصراً میرے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کا نظریہ میں جاننا چاہ رہا تھا۔ جی جزاکم اللہ۔ اس کی بہت ساری ریزن میں سے ایک ریزن یہ ہے جی کہ امام زمانہ کی حفاظت کے لیے امام زمانہ، تاکہ جب ان کا نام ذکر ہوتا ہے صحیح، تو اس نام پر ہونے سے پھر لوگ جو ہے ان کے بارے میں، جیسے شروع سے ان کو ہمیشہ خطرہ رہا جی اور بچپن سے ان کو مخفی رکھا گیا، تو جی ان کا نام ذکر اس لیے نہیں کرنے سے منع کیا گیا تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے نیچرل طریقے سے۔ ویسے تو خدا کر رہا ہے حفاظت، جی، بے لیکن ایک شک، طبیعی طریقہ جو ہے۔ بے شک، دوسری بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نام کے اوپر جب نام ہے، اور جی کنیت جو ابو القاسم کنیت بھی ہوئی ہے، تو جی اس حوالے سے یہ بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ کہ اگر بچے کا نام رکھنا ہے تو یہ دونوں میں سے ایک چیز کو چوائس کر لیں، یا ابو القاسم رکھیں یا محمد رکھیں، جی دونوں کو جم بندی نہ کریں۔ لہٰذا اس مقام پہ کہنا یہ چاہوں گا کہ جی اصل ریزن بیسک یہی ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے اس نام کو جو ہے نہ لینے کا حکم دیا گیا، اور ان کی صحیح، کنیت کے ذریعے سے اور ان کے القاب کے ذریعے سے ان کو یاد رکھنے کا حکم دیا۔ جی قبلہ، شکریہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ اگلا سوال جو ہے وہ ہم ایک شہرت آفاق کتاب معجم الکبیر کا کیا نظریہ ہے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں؟ کیا کچھ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں وہ تحریر کر چکے ہیں؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، یہ بھی تیسری صدی اور چوتھی صدی کے درمیان یہ عالم دین گزرے ہیں، طبرانی کے نام سے جی یہ مشہور ہیں۔ اپنی صحیح، مشہور کتاب معجم الکبیر میں انہوں نے بہت ساری روایات کو امام زمانہ کے حوالے سے جمع کیا ہے۔ انہیں روایات میں سے ایک روایت یہ ہے، رسول خدا فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من اہل بیتی یعاتی اسمہ اسمی یملأ الارض قسطا وعدلا کما مولع ظلما وجورا، کہ سبحان یہ اللہ، قیامت نہیں آ جائے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص اس کو حکومت نہ مل جائے، جی اور اس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ تو یہ روایت بھی معجم کبیر میں طبرانی نے ایک، اور اس طرح بہت سارے روایت دین نے جمع کیے ہیں جن کا تعلق امام زمانہ علیہ السلام سے ہے۔ جی قبلہ، اگلی کتاب جو ہے وہ ہے مستدرک الصحیحین یقیناً، اور اس کی جو مصنف ہے وہ ہے حاکم نشاپوری۔ حاکم نشاپوری کا کیا نظریہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے بعد؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، بڑی معروف کتاب اور معروف عالم دین ہے اہل سنت کے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے چوتھے جز میں جی جو ہے روایات کو جمع کیا ہے، جس میں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے رسول اسلام کی ایک حدیث کو فرمایا المہدی منا اہل البیت۔ رسول خدا نے فرمایا کہ مہدی جو ہیں وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں،
اور اس کے بعد کچھ خصوصیات بیان کی کہ ان کی کس قسم کی ظاہری شکل و صورت کے حوالے سے. پھر فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما و جورا، زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی پر کر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے پر ہوگی. جی. اور اسی طرح کی کچھ اور باتیں اس حدیث میں ذکر ہوئی ہیں اور اس کو علماء نے صحیح حدیث قرار دیا. اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کا یہ تذکرہ کرتے ہیں. ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں تقول سمعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر المہدی فقال هو حق وهو من بنی فاطمہ. تو جب ذکر مہدی علیہ السلام ہوا رسول خدا کے پاس تو آپ نے فرمایا وہ حق ہیں اور جناب فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں. اس روایت کو بھی مستدرک صحیحین جو ہیں وہ انہوں نے حاکم نیشابوری پوری نے اس کو ذکر کیا ہے. اور یہ وہ روایات ہیں جس سے بالکل کلیئر ہو بات کہ ایک تو یہ 12ویں امام ہے، دوسرا جناب فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، اور تیسرا ان کا ظہور ہے وہ حتمی ہے، چاہے ایک دن ہی قیامت کا رہ جائے، اور عدل انصاف سے زمین کو پر کر دیں گے اور حکومت ان کی قائم ہوگی. یہ ساری باتیں بے شک ازر میں ہر صدی کی معتبر کتابوں میں موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے امام زمانہ کے ظہور کا یا ان کے میلاد کا یا ان کی حکومت کے قائم ہونے کا، تو پھر وہ شخص جو ہے یا اجہل الجاہلین ہے یا اس کے اندر بغض کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یقیناً ایک بات قبلہ جو مشہور ہے کہ عمر ابن خطاب کے خاندان والے بھی کچھ امام زمانہ علیہ السلام کے اس پہ قائل تھے، تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت کریں. جی، یہ معالم السنن فی شرح کتاب السنن جی کتاب کا نام ہے. جی. اور یہ عمر ابن خطاب کے بھائی کی اولاد میں سے ان کی نسل میں سے زید ابن خطاب اس کا نام ہے. صحیح. تو بعض مصادر میں احمد ابن محمد اس کا ذکر ہوا ہے. بارکیف اس کتاب میں ایک روایت ذکر ہوئی ہے، اور اس کتاب کا نام جیسے کہ میں نے کہا کہ معالم السنن ہے. جی. اور یہ انہی کے خاندان کے بندے نے اس کتاب کو لکھا ہے. صحیح. عمر ابن خطاب کے خاندان سے یہ سلسلہ آگے یعنی اس کے بھائی کے خاندان سے. روایت وہ یوں ذکر ہوئی ہے کہ ام سلمہ سے روایت انہوں نے ذکر کی، فرمایا کہ میں نے رسول خدا سے سنا المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میری اطرت میں سے ہیں اور جناب فاطمہ اس خاندان کے لوگوں نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے اور اپنی کتاب میں اس کو جگہ دی ہے. جی قبلہ، اگلی کتاب جو ہے اس کے بارے بھی میں آپ کی خدمت میں سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ فردوس الاخبار یہ کتاب جو ہے اس کے کیا نظریات ہے، امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے اس پہ؟ جی، یہ 4 اور 5ویں صدی کے درمیان یہ عالم دین گزرے ہیں. انہوں نے اخبار میں 4 جز میں امام زمانہ کے حوالے سے روایات کو جمع کیا. ایک روایت جو انہوں نے حذیفہ یمانی سے نقل کی، اور رسول خدا فرماتے ہیں المہدی رجل من ولدی، کہ مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہیں. وجہہ کالقمر الدری، اور ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا. لون عربی رنگ کے ہوں گے. اور اسی طرح فرمایا یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا، زمین کو ایسے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہوگی. یرضا بخلافت اہل السماء والارض، اور آپ یعنی مہدی علیہ السلام کے خلافت سے اہل آسمان بھی راضی ہوں گے، اہل زمین بھی راضی ہوں گے. والطیر فی الجو، اور حتیٰ کہ ہوا میں پرندے بھی امام زمانہ کی حکومت پہ راضی ہوں گے. اور اس کے بعد جو ایک اور حدیث میں اسی کتاب میں المہدی من ولد فاطمہ، ایک اور روایت میں المہدی من اہل البیت، ایک اور روایت میں المہدی طاؤس اہل الجنہ. تو یہ ساری روایات جو ہیں امام زمانہ کے حوالے سے اس کتاب میں ذکر ہیں، اور بھی بہت سارے روایات موجود ہیں. جی قبلہ، تسلسل کے عنوان سے یہاں پر ایک اور سوال میں اضافہ کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے بغو شافعی. یہ ان کے کیا نظریات ہے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں، اگر اس پر بھی ایک گفتگو ہو جائے. جی، ان کی کتاب کا نام ہے مصابیح السنہ. یہ اپنا 5ویں سے 6ٹھی ہجری
کہ عالم دین ان 2 صدیوں کے درمیان ان کی لائف گزری ہے۔ یہ بغوی حسین بن مسعود شافعی جی اہل سنت عالم دین جو ہے، انہوں نے قیامت کی علامات کے بارے میں ذکر کیا، اور انہی علامات میں یہ بھی ذکر کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یعاتی اسمہ اسمی۔ رسول خدا نے فرمایا یہ دنیا ختم نہیں، یہاں تک پورے عرب کے اوپر میری اہل بیت میں سے ایک شخص کی جو ہے نا وہ حکومت ہوگی، اور ان کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ۔ اور یہ وہ روایت ہے جو مختلف راوی ہیں، مختلف کتابیں ہیں، مختلف مؤلفین ہیں، اور ان تقریباً یہ روایت اکثر کتابوں میں اس مضمون سے آ رہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اس دن کو خدا اتنا لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا اور ان کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، اور ظلم و ستم سے پر زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ اور اسی طرح ام سلمہ کی ایک اور روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مہدی میری اطرت سے ہیں اور جناب فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس عالم دین نے بھی امام زمانہ کے حوالے سے روایات کو جمع کیا۔ جی اگلا سوال جو ہے مشہور عالم ہے پہلے تسنن کے ابن اسیر۔ ابن اسیر نے جو احادیث لکھے ہیں اور نقل کیے ہیں، کیا ان احادیث میں بھی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے؟ قبلہ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، جامع الاصول من احادیث رسول، یہ ابن اسیر جیسے مشہور عالم کی کتاب ہے، اور یہ 6 سے 7ویں ہجری کے درمیان یہ یعنی 6 صدی ہجری سے 7ویں صدی ہجری کے درمیان یہ عالم دین گزرے ہیں۔ 11ویں جز میں یہ اپنی کتاب میں ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد، زاد فی روایتی حتی تکون السجدہ الواحدہ خیر دنیا وما فیہا، ثم یقول ابو ہریرہ اقرؤوا ان شئتم وان من اہل الکتاب الا یؤمنن بہ قبل موتہ، وفی اخری قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یعنی اس پوری روایت میں وہ جناب عیسیٰ کا نازل ہونا اور وہ سارے جو ان کے کام ہیں، یعنی خنزیر کو وہ قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور یہ سارے کام جو کریں گے، یہاں تک کہ کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا، سجدہ فقط خدا کے لیے ہوگا اس دنیا میں۔ یہ ساری روایت نقل کرنے کے بعد نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب ابن مریم نازل ہوں گے اس وقت امام جو ہوں گے امامت کروائیں گے، حتیٰ جناب ابن مریم کے بھی جو امام ہوں گے ان کو بھی جو نماز پڑھائیں گے وہ آپ میں سے وہ امام ہوں گے، یعنی اس امت میں سے صحیح بے شک امام ہوں گے۔ تو اس روایت میں بھی اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ وہ باقی کتاب کے حوالے سے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، جو تواتر سے روایت موجود ہے کہ جناب عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، لہذا اس حوالے سے اس کتاب نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، اس روایت کو بھی اکثر علماء اہل سنت نے ذکر کیا ہے کہ جناب فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اسی طرح مختلف علماء نے کہ اگر دنیا میں ایک دن بھی رہ گیا خدا اس دن کو لمبا کرے گا، حتمی ہے ظہور امام اور حتمی ہے ان کی پوری دنیا پہ حکومت کا قائم ہونا۔ یہ سب علماء تسلسل سے ہر صدی کے مشہور علماء اپنی معتبر کتاب میں ان تمام روایات کو ذکر کر رہے ہیں۔ جی صحیح۔ قبلہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک شخصیت ہے متنازع ابن عربی کے نام سے۔ پہلے تو میں اپنے علم میں اضافے کے لیے یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ یہ چونکہ بعض ایسے علماء ہیں جو ان کو شیعہ بھی سمجھتے ہیں، یہ شیعہ تھے، اور بعض جو ہے ان کو تسنن میں بہرحال شامل کرتے ہیں۔ تو میرے علم کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نظر میں یہ
یہ شیعہ ہے اور یا سنی ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس نے بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ تحریر فرمایا ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ متنازع شخص ہے، اور اس کے بارے میں جو محققین علماء نے لکھا ہے جی کہ یہ اہل سنت میں سے تھا، اور اس پہ انہوں نے ادلہ قائم کی ہیں کہ اس کی کون کون سی کتابوں میں کیا ذکر ہے۔ لہٰذا ہم جو ہیں، ہمیں 12 ائمہ کی امامت، 14 معصومین کی اطاعت اور ان کے اتباع کا حکم دیا گیا، ہمیں ان سے دین لینا ہے۔ باقی اگر کوئی شخصیت متنازع ہے یا اس کو کوئی پازیٹیو کام ہے تو لے لیں، منفی کام ہے تو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے بھی، ان کی مشہور کتاب ہے فتوحات مکیہ، اس میں انہوں نے بھی، ابن عربی نے جو ہے ذکر کیا ہے ایک روایت کو، جو اپنے انداز سے یہ ذکر کرتے ہیں۔ اس روایت میں یوں ملتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ خلیفہ یخرج وقد امتلأت الارض جورا و ظلما، کہ اللہ کا ایک خلیفہ ہے جو جس کا خروج ہوگا، یعنی ظہور ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ پیدا ہوں گے، اور وہ زمین جب پر ہو جائے گی ستم سے یملأها قسطا وعدلا، تو وہ اس زمین کو عدل انصاف سے پر کر دیں گے۔ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، لحتی یلی ھذا الخلیفہ من اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول کی اور اطرت میں سے یہ خلیفہ اس کو ولایت ملے گی، من ولد فاطمہ، اور یہ جناب فاطمہ کے اولاد میں سے ہوگا، یواتی اسمہ اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا نام جو ہے رسول خدا کے نام کے اوپر ہوگا۔ تو اس روایت کو خود ابن محی الدین ابن عربی نے بھی اپنی مشہور کتاب فتوحات مکیہ میں ذکر کیا، 3 جلد کے اندر۔ جی صحیح۔ قبلہ، سوالات تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں اور دل تو نہیں کر رہا کہ یقیناً ان کو ترک کیا جائے، چونکہ علم میں ہمارے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور آخر میں صرف 1 منٹ کا ٹائم ہے۔ قبلہ، اگر امت مسلمہ کے لیے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے کوئی مختصراً پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ جی، میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام جتنے بڑے مظلوم ہیں کائنات میں، ان کی مظلومیت کی دنیا میں کوئی اور مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن لمبے عرصے کے اعتبار سے سب سے طولانی مدت میں جو سب سے بڑے مظلوم ہیں امام حسین علیہ السلام کے بعد، مدت کے اعتبار سے خصوصاً وہ امام زمان علیہ السلام ہے، اور وہ ان کے حق کو مارا جا رہا ہے، اور ان کے سامنے وہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور خصوصاً ان کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ ان کی معرفت میں مزید اضافہ کریں، جیسے کہ معرفت امام زمانہ سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو اس طرح کے پروگرام سے اپنا تعلق بڑھائیں، ان کی اطاعت 24 گھنٹے اس عالم میں رہیں کہ آپ کے تمام اعضاء و جوارے، آپ کے مال اولاد، تمام جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، وہ امام کی اطاعت میں، امام کی نصرت میں، امام کی تعجیل میں ان کو استعمال کریں، تو امام کی دعا اور لطف جو ہے وہ خصوصی کرم آپ پہ ہوگا، اور پوری امت پہ اس طرح ہو جائے گا، اور اس طرح آپ دنیا و آخرت خیر کو سمیٹ سکتے ہیں، اور اس مظلوم کے ناصر اور مددگار ہو سکتے ہیں۔ آخری جملہ یہی ہے کہ جیسے حال میں ناصر ینصرنا امام حسین نے استغاثہ بلند کیا تھا، اسی طرح امام زمانہ بھی زبان حال سے ہر روز یہ کہہ رہے ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو آج وقت کے امام کے مددگار بن کے اپنی سیرت سے اور دین کی نشر و اشاعت کر کے آپ امام کے مددگار بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، دعا گو ہیں آپ کے لیے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہے۔ قبلہ سلامت رہے، قبلہ التماس سے دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو، اور یقیناً یہ وہ معارف ہے اور یہ وہ دلائل ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اور ان کے اپنی ہی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے، پھر بھی یہ لوگ جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں یا توہین کر دیتے ہیں، جس طریقے سے بھی ہے مذہب شیعہ کے
دلائل جو ہے وہ ٹوس ہے، اور مذہب شیعہ کے دلائل بالکل پہاڑوں کی طرح قوی ہے، اور ان کو رد کرنا جو ہے یہ ناممکن ہے۔ اور وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔